पिछले साल आप मेरे पॉडकास्ट में आए थे, क्या कुछ या कितना बदल गया है? आपके शो को बहुत मिस किया जाता है, जो पॉडकास्ट आप माशाल्लाह कर रही हैं, मेरा फेवरेट है। सरदार नबील गबोल के बजाय आपका नाम अब जमील जमाली हो गया है, तो ये कब हुआ भाई? उन्होंने सही रिसर्च नहीं किया मेरे ऊपर। रॉ का एजेंट लियारी के अंदर आया, कोई आया? और आता तो जिंदा बच के नहीं जाता। उन्होंने जो रिसर्च किया यूट्यूब के थ्रू, टॉक शोज वगैरह देख ली होंगी। रहमान डकैत है या रहमान बलोच, उसके साथ आपका करीबी ताल्लुक कब और कैसे कायम हुआ गबोल साहब? जो ये कैरेक्टर दिखाया अक्षय खन्ना का, थोड़ा बहुत मिलता है। वो डांस मशहूर है, वो गाना फ्लॉप एक्टर्स वो इस मूवी से हिट हुए हैं उनके। हुए। तो मानते हैं ना गबोल साहब कि रहमान डकैत एक गैंगस्टर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का सपोर्टर जरूर था। चौधरी असलम के किरदार को आप कैसे देखते हैं? जो उनकी जो वाइफ है, ये बात भी बुरी लगती है जब मैं इस तरह की कोई अगर बात बोलता हूँ। आ जाता है गबोल साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती रही। बिल्कुल डाला है, तो वो जुल्फिकार मिर्जा ने डाला। सर नकवी साहब शरीफ है क्योंकि साफी है ना। मुर्तजा साहब को भी कहते हैं ना, वहाँ पे वो भी काम करें ना। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी पार्टी में दोबारा से पहले आप ये कहते हैं कि मुर्तजा साहब भी शरीफ हैं, जो काम नहीं करता वो शरीफ। जवाबी फिल्म बना कर दिया जाए, पाकिस्तान को बनाना चाहिए फिल्म ऐसी, आप क्यों शुरू कर देते ये काम? उन्होंने बहुत अच्छा एडवाइस दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, मैं ये जरूर जिक्र करूंगा। ये ओमनी ग्रुप वगैरह कब काम आएंगे आखिर आप लोगों के? उनको काम आना चाहिए। वंडर बॉय कौन है सर? वंडर बॉय नहीं, बॉयज है, पॉलिटिकली भी है और गैर सियासी भी। एक वक्त तक इमरान खान भी वंडर बॉय थे, लेकिन आजकल वो उनकी नजरों में बैड बॉय हैं। पेटरेस जो है वो उस वक्त की सियासत थी और आज की सियासत आंखों वाली है। जो लीडरशिप बाहर है, कितनी परसेंट कॉम्प्रोमाइज्ड है पीटीआई की? 95% कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, 95% जेल नहीं जाना चाहते। सोहेल आफरीदी को कैसे आप देखते हैं, जो कि कभी कभी वो धुरंधर बन जाते हैं, कभी वो जमील जमाली बन के सारी बातें मान रहे होते हैं? वो कभी नहीं सोच सकता था कि वो काउंसलर भी जीत सकता है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर है। कराची को ऐसे बना दिया है हुकूमत सिंध ने जैसे कि लावारिस कोई शहर होता है। गलतियां बिल्कुल हैं। गुल प्लाजा के बाद हम सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन गिरफ्तार होगा। उन्हें कितना इंतजार करेंगे? अगले साल का इंतजार कर रहे होंगे। 4.5 करोड़ की आबादी में टोटल 28 फायर स्टेशन। डूब मरने की बात। क्या शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करने वाले पहले पाकिस्तान के वजीर आजम बन सकेंगे? मेरे ख्याल में बनना चाहिए, अगर पीपल्स पार्टी नाराज ना हो तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँ से। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, और लगता ये है कि शायद हमारे पड़ोसी मुल्क के पास वो है नहीं। अच्छा, पाकिस्तान की नफ़रत में वो आर्ट के नाम पर काम तो ऐसे कर जाते हैं जो शायद हिट भी हो जाते हों, लेकिन वो लतीफ़े से कम नहीं होते। ऐसा ही काम बॉलीवुड ने एक फ़िल्म धुरंधर बनाकर किया है। आप में से बहुत से लोगों ने इस फिल्म का नाम सुना होगा सिर्फ, और कई लोगों ने तो इस फिल्म को देखा भी होगा। अब ये फिल्म जो है ये लियारी के ऊपर बनाई गई है, और जो बनाने वाले हैं उनका दावा ये है कि ये रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है, और इसमें जितने भी ये किरदार हैं ये हकीकत पर मबनी हैं, हकीकी करैक्टर्स हैं ये। अब इसमें कितना सच है और कितना फसाना है, तो क्यों ना इसी फिल्म के एक करैक्टर से फिर बात करते हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं लियारी की सियासत के किंग और वहीं से रुकने पार्लियामेंट हैं सरदार नबील गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम, और पॉडकास्ट में एक बार फिर आपको खुशामदीद। बड़ी मेहरबानी जी, आपके पॉडकास्ट को तो हम रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया, प्लेजर। गबोल साहब, आपको याद है कि पिछले साल भी फरवरी में ही आप मेरे पॉडकास्ट में आए थे, तो उस वक्त से अब तक क्या कुछ या कितना बदल गया है? मेरे ख्याल में कुछ बदला नहीं है, बदलना चाहिए था, लेकिन ये कि आपके शो को बहुत मिस किया जाता है। सबसे बड़ा बदल जो आया है, मतलब चेंज आया है, वो यही आया कि आपको हम टीवी पे नहीं देखते हैं, लेकिन हम आपको और अच्छे तरीके से देख रहे हैं। जो पॉडकास्ट आप माशाल्लाह कर रही हैं, तो मेरा फेवरेट है और हमेशा यही शो आपका मैं देखता रहता हूँ। मुल्क के हालात नहीं बदले हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि हालात मुल्क के जो होने चाहिए थे वो नहीं है। लेकिन तब्दीली तो आई। देखें, पाकिस्तान ने इंडिया को जंग में धूल चटा दी, फिर जनरल आसिम मुनीर वो फील्ड मार्शल बन गए, फिर वो CDF बन गए, फिर वो ट्रंप की पाकिस्तान से दोस्ती हो गई, फिर अभी आपने कहा मैं भी ऑफ एयर हो गई। और याद है लास्ट पॉडकास्ट में जब आए थे तो आपने ही मेरे ऑफ एयर होने की खबर भी ब्रेक की थी। आपको पता ही नहीं था शायद आप ऑफ एयर होने जा रही है, तो मैंने आपको बताया और अगले दिन आप ऑफ एयर हो गई। तो लोग मुझे कहते हैं आपको पता कैसे चल जाता है। जैसे आज से मेरे अपने फेसबुक पे एक पुराना रील चला जो कुछ 4 साल पुराना था, उसी में आपके शो में मैंने कहा था एक बड़ी गिरफ्तारी होने वाली, वो हो गई, और फिर खान साहब की गिरफ्तारी हो गई थी। वो हो गई। बहरहाल, लेकिन ये जो आपने बात की है जो जंग के हवाले से, जो इंडिया के साथ, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है। इंटरनेशनली भी सबको पता चला पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क नहीं है, और भारत जो है हमें इस तरीके से आंखें जिस तरीके से दिखा रहा था उसका हमने ठीक ठाक जवाब दिया। एक और भी तो बड़ी तब्दीली आई ना, सुना है गबोल साहब के सरदार नबील गबोल के बजाय आपका नाम अब जमील जमाली हो गया है, तो ये कब हुआ भाई? अब इस पर आप आ जाए, धुरंधर आपने जो स्टार्ट किया। जमील जमाली एक बलोच कौम है, और जमाली हमारे दोस्त हैं, MNAs भी हैं। उन्होंने भी बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि हमें क्यों एक मतलब ऐसा रोल दिया गया, और मैंने भी अपनी नाराज़गी इस तरह दिखाई है कि देखें जितने कैरेक्टर उसमें थे, रहमान का कैरेक्टर, चौधरी असलम का कैरेक्टर, बाबू डकैत का कैरेक्टर, और जितने कैरेक्टर हैं उनके सबके असली नाम थे।
جو میرا کیریکٹر تھا وہ ایک کامیڈین کو دے دیا گیا. جی راکیش بیدی جو اس کو کیوں دیا گیا؟ آپ تو سینئر. آئی تھنک انہوں نے صحیح ریسرچ نہیں کیا میرے اوپر, جبکہ میں مین کیریکٹر تھا اس پورے ایپیسوڈ میں. اور آپ کو پتہ ہے, آپ جب سے میرے ساتھ انٹرویو کرتے جا رہی ہیں, میرا مین کیریکٹر تھا اس پورے سینیریو میں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کریکٹر کو آپ کو دیکھ کر تخلیق نہیں کیا گیا, چونکہ لیاری کی سیاست میں آپ اس وقت پرومیننٹ سیاستدان ہیں اور رحمان ڈکیت یا رحمان کے ساتھ آپ قریبی تعلق بھی تھا. دیکھیں, میں اس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مووی ہے اس کے اندر, اس مووی میں تو سب سے پہلے پاکستان کو ایک ناکام کوشش کی بدنام کرنے کی. جی اکثر کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جو اکثر بھارت کرتی ہے, کیونکہ وہ ہم سے لڑ نہیں سکتے ہیں. جب انہوں نے مار کھائی اور جس طریقے سے ان کے 6 رافیل طیارے گرائے گئے, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم کسی طرح سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے, موویز کے تھرو پاکستان کو بدنام کریں. اچھا, وہ بدنامی کے چکر میں خود پھنس گئے, لیکن انہوں نے خود جو ہے نا یہ شو کر دیا کہ را کے ایجنٹس جو ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں. اور جس طرح شو کیا کہ لیاری میں آیا وہ, تو لیاری میں تو اگر کوئی بھی باہر کا بندہ آ جاتا ہے تو وہ بچ کے جاتا نہیں. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ لیاری کا جو واقعی فلم میں دکھایا کہ را کا ایجنٹ لیاری کے اندر آیا, کوئی آیا تھا جو رنویر سنگھ نے جو کردار پلے کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے سامنے تو نہیں آیا, اگر آتا تو زندہ بچ کے نہیں جاتا. اور یہ میں نے ان کے ڈائریکٹر کو, جو آدتیہ ہے ڈائریکٹر, اس کو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے, لیکن اس کا جواب نہیں آیا. کہ آپ کو لگتا ہے کہ فلم بنانے سے پہلے انہوں نے کبھی لیاری کا نام بھی سنا ہوگا؟ نہیں, کبھی نہیں. انہوں نے جو ریسرچ کیا یوٹیوب کے تھرو, جس طریقے سے سوشل میڈیا میں انہوں نے لیاری کے بارے میں ان کو شو کرنا تھا کہ گینگسٹرز کے جا کر جو ہے انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر ایک گینگسٹر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور یہ ساری کارروائیاں کی. اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, صرف کیریکٹرز حقیقت کے. میرا رول جس طرح دکھایا ایک کمیڈین سے کروایا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بول صاحب کہ اس فلم کا جو ڈائریکٹر ہے نا, اس نے آپ کے ٹاک شوز وغیرہ دیکھ لی ہوں گی, کیونکہ جس طرح آپ ٹاک شوز میں وہ سیاست دانوں پر طنز کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں نا, تو اسی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ شاید عام زندگی میں بھی آپ ایسے ہی ہیں. پھر اندازہ لگا دیا نا, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں ابھی جس طرح مجھے نیٹ فلکس والوں نے رابطہ کیا ہے کہ ہم لیاری کے اوپر ایک سیزن بنانا چاہتے ہیں. ہالی ووڈ والے بھی انٹرسٹڈ ہیں لیاری کے اوپر کہ کوئی سیریز بنائی جائے. تو انہوں نے نیو یارک سے ایک ہے برنارڈ شاء جو انہوں نے پہلے بھی نیٹ فلکس کے یہ نارکوس بنایا ہے پیبلو ایسکوبار کے اوپر, تو وہ گینگ آف لیاری پہ بنانا چاہ رہے سیزن, جو کہ ٹوٹل 3 سیزن ہوں گے اسٹارٹ میں. اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, پھر انہوں نے کہا ہم مارچ میں آئیں گے اور آپ سے انٹرویو لیں گے. اب تو میں نے ان کو کہا آپ آئیں اور ریئل فیس آف لیاری دکھائیں, حقیقت دکھائیں نا. لیکن ایک حقیقت تو دکھائی گئی اس میں کہ جو رحمان ڈکیت ہے یا رحمان بلوچ, اس کے ساتھ آپ کا قریبی تعلق تھا. تو یہ تعلق کب اور کیسے قائم ہوا قبول صاحب؟ نہیں دیکھیں, میں اس وقت لیاری سے ایم این اے تھا, اور یہ لیاری میں رحمان اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا. تو رحمان کو تو میں نے یہ امن کمیٹی بنانے میں بڑی ہیلپ کی کہ رحمان کو میں نے کہا کرائم کی دنیا چھوڑ کر امن کمیٹی بناؤ, اور اس امن کمیٹی کے نام سے آپ لیاری کے اندر پیس لے کر آؤ, لیاری کے اندر یہ گینگ وار کو ختم کرو. اور یہ میں نے ٹاسک میں نے رحمان کو ہی دی تھی کہ آپ ذمہ دار ہوں گے کہ اگر لیاری میں کہیں بھی گولی چلے گی تو آپ ذمہ دار ہوں گے, لہٰذا آپ کنٹرول کریں لیاری کو. پولیس کے ساتھ اگر پولیس کرتی ہے نہیں کرتی ہے یا پولیس کر رہی ہے, بٹ یہ آپ کا بھی فرض ہے, اور یہ ہوا. یہ میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں, لیکن میں یہ پہلے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا تعلق کیسے قائم ہوا, قریب کیسے ہوا آپ کے؟ دیکھیں جی, میں پہلی ملاقات کب ہوئی؟ پہلی ملاقات جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا 1988 میں. جی. اور اس وقت اس کا اتنا نام نہیں تھا, تو کلاکوٹ کا ایک علاقہ افشانی گلی, وہ میرا حلقہ تھا, وہاں میں گیا تو مجھے کسی نے کہا وہ رحمان بھائی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا آ جائے مل لیں, معمولی بھائی ہوں. اس وقت اتنا نام نہیں تھا اس کا. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائے مل جاؤ. ایک بالکل ہی جو یہ کریکٹر دکھایا آپ کا, یہ جو کھنہ جو ہے اکشے کھنہ کا, اس سے تھوڑا بہت ملتا ہے, بٹ اس کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی اور ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت اس کے ساتھ شکل ملتی ہے. تو اس سارے مووی میں جو مشہور ہوا ہے نا, وہ اکشے کھنہ مشہور ہوا ہے, وہ ڈانس مشہور ہوا ہے, وہ گانا مشہور ہوا ہے, اور ہاں جو اب تک فلاپ تھے وہ اس مووی سے ہٹ ہوئے ہیں ان کے. اور اسی طرح رحمان اپنے موت کے 11-12 سال کے بعد مشہور ہوا ہے. ویسے کافی پرانی پھر بات ہے کہ آپ کی 80s میں رحمان ڈکیت کے ساتھ ملاقات ہوئی, لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا قبول صاحب کہ رحمان ڈکیت ایک گینگسٹر تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا, اور گینگ وار میں اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچایا ہے. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا حصہ اس طرح میں کہوں گا کہ بالکل پیپلز پارٹی کا سپورٹر ضرور تھا, پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا. لیاری میں ہر کوئی رہتا ہے, چاہے وہ گینگسٹر ہو چاہے عام آدمی ہو, وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں.
محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے چاہنے والے. اور اسی طریقے سے یہی ہوا کہ جس طرح رحمان کا خوف ٹیرر دکھایا گیا ایسا نہیں تھا. رحمان اصل خوف ٹیرر تو رحمان کے جانے کے بعد، جب رحمان کا خاتمہ ہوا اس کے بعد عزیر کے وقت میں اصل ٹیرر شروع ہوا ہے. وہ چیز جو ہے ہم مانتے ہیں، ہم یہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، کیوں آپ سب میڈیا جانتی ہے کہ یہ جو رحمان کے بعد عزیر آیا، اور عزیر کے وقت میں پھر سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا تھا، عزیر کے وقت میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. رحمان کے وقت میں ٹیرر نہیں تھا. ایک ٹیرر جو ایک خوف کی علامت جو رحمان کو دکھایا رہا وہ نہیں تھا ایسا. عزیر پہ آنے سے پہلے یہ جو رحمان ڈکیت ہے 2008 میں گرفتار ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فرار ہو گیا. کیسے فرار ہو گیا تھا قبول صاحب؟ کیا خیال ہے، کوئی اندر سے کوئی حمایت یا سپورٹ حاصل تھی؟ کہتے ہیں کہ اس سے پولیس والے جو اس کے ساتھ تھے، جو ان کے مطلب اس پہ گارڈ تھے، ان کو خرید لیا گیا تھا. اور سیاسی حمایت کوئی حاصل نہیں تھی اندر سے؟ نہیں، حمایت کے بغیر کیسے کوئی گرفتار ہو سکتا ہے آسانی سے؟ دیکھیں، میں 2008 کی بات ہے، تو 2008 میں محترمہ واپس آئی تھی، 2007 کے اینڈ میں، 2007 کے اینڈ میں واپس آئی تھی. پھر 2008 میں ہماری حکومت بنی اور میں منسٹر بنا. جی. اور یہ گرفتار 2008 میں نہیں ہوا تھا، یہ گرفتار 2006 میں ہوا تھا. اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا. وہاں سے فرار ہوا. اچھا، چودھری اسلم کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو رحمان ڈکیت کا انکاؤنٹر ہوا، آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا؟ پھر دیکھیں، اس میں دو رائے ہیں لوگوں کی. چودھری اسلم نو ڈاؤٹ اس نے کہا میں نے گرفتار کیا اور انکاؤنٹر میں مارا گیا، یہ ایک کہانی ہے. دوسری کہانی یہ ہے کہ جب وہ تربت سے واپس آ رہا تھا اس راستے کے اوپر، تو اس کی ذاتی دشمنی بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں ہوئی ہے. ان لوگوں نے پکڑ کے جو ہے اس کو چودھری اسلم کے حوالے کیا. تو ابھی تک حقیقت پتہ نہیں ہے، لیکن چودھری اسلم انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تو مشہور تھے، تو ہیرو تھے یا ویلن تھے؟ نہیں، وہ میں ان کے خلاف اس لیے نہیں بولوں گا کہ وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. ہماری بھابھی جو ان کی جو وائف ہیں، ان کو شاید یہ بات بھی بری لگتی ہے جب میں اس طرح کی کوئی اگر بات بولتا ہوں، تو ان کی عزت رکھتے ہوئے، اور چودھری اسلم نے جو قربانیاں دی ہیں، نو ڈاؤٹ اس نے، آپ دیکھیں کتنا بڑا ایک دھماکہ اس کے گھر میں، جہاں اس کی فیملی رہ رہی تھی فیز 8 میں، اس کا گھر پورا ختم ہوا اور وہ بچ گیا اس میں. تو قربانیاں تو اس کی ہے، پولیس کی. اور ایک گینگسٹر سے اگر لڑ رہے تھے تو ظاہر ہے پھر تو ہیرو ہی ہوا نا. ہاں، گینگسٹر سے بھی لڑ رہے تھے، لیکن گینگسٹر سے زیادہ جتنے بھی دہشت گرد تھے نا، خاص کر TLP، تحریک طالبان سے جو اس کی لڑائی تھی، اور تحریک طالبان نے ہی اس کو مارا. جی، یہ اطلاعات آئی تھی. اچھا، یہ جو اس مووی دھرندر میں جس طرح سے لیاری کو دکھایا گیا ہے، تو وہ سبھی کوئی کراچی کا علاقہ تو نہیں لگتا، جس طرح سے خواتین نے ڈریسز پہنے ہوئے ہیں اور جو نائٹ کلبز وغیرہ دکھائے گئے، تو واقعی کیا لیاری ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، لیاری ایسا بالکل نہیں ہے. لیاری میں کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی جس طرح اس کی لڑکی کی جو ڈانس دکھاتے ہیں، ڈسکو ٹیکس دکھاتے ہیں، لیاری میں ڈسکو کہاں سے آ گیا؟ لیاری کے اندر ہاں، اب آپ دیکھیں ایک سین میں آپ کو صرف مثال، ایک سین میں انہوں نے دکھایا کہ پریزیڈنٹ زواری جس کو کہا گیا، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے پیچھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی پوسٹر لگی ہوئی ہے، اور جس میں وہ دکھایا کہ میں نے لیاری بیٹھا، جو کہ مجھے دکھایا کہ میں بیٹھا ہوں پیچھے. اس میں رحمان آتا ہے اور پریزیڈنٹ زرداری مائک چھوڑ کے رحمان کو مائک دیتے ہیں، اور رحمان آ کے جو ہے لیاری والوں سے خطاب کرتا ہے. ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ صرف دیکھیں انہوں نے مرچ مسالہ ڈال کے اپنے فلم کو اٹھانے کی کوشش کی. آپ کی فیملی اور آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق جو چیزیں دکھائی گئی اور بتائی گئی ہیں، تو وہ کتنی حقیقت پہ مبنی اور کتنا فکشن ہے؟ میری فیملی اس میں دکھایا کہ نبیل گبول جو علاقے کا MNA ہے، جمیل جمالی، اب جمیل جمالی کی بیٹی کو دکھایا کہ اس نے ایک گینگسٹر سے شادی کی ہے. تو یہ کیا حقیقت ہے؟ بڑا بولڈ دکھایا. بڑا بولڈ دکھایا. تو وہ ایک گینگسٹر دکھایا، وہ بھی ایک اسپائی آف انڈیا، ایک جاسوس کو دکھایا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے. اور یہ سب بکواس. میں نے کہا نا مرچ مسالہ ڈالنے کی بات. لیکن یہ ہے کہ جب نیٹ فلکس کا ہوگا نا، اس میں ریئل سٹوری آف لائف، بیکاز اس میں میں بھی انوالوڈ ہوں. اور انہوں نے مجھے کہا ہم آپ سے انٹرویو جب آپ، اور یہ سیریز ہوگی نا، یہ سیریز سیزن ہوگی باقاعدہ، 3 سیزن ود لاٹس آف سیریز. ٹھیک، تو یہ بنانے آ رہے ہیں اور اس کے اوپر ریئل پکچر آف لیاری دکھائے گے. ٹھیک. تو آپ ویسے امن کمیٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بول صاحب کہ امن کمیٹی کی آڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی گینگ وار میں اپنا حصہ ڈالتی رہی ہے. نہیں،
گینگ وار میں حصہ اگر ڈالا ہے، بالکل ڈالا ہے، تو وہ ذوالفقار مرزا نے ڈالا ہے، جہاں پر اس نے کہا کہ یہ امن کمیٹی والے میرے بچے ہیں اور یہ میں نے 2 لاکھ کلاشنکوف کے لائسنس جو ہے شادی میں چلانے کے لیے نہیں دیے. تو اپنی طرف سے ساری انہوں نے بات سب نے سنی تھی، اپنی طرف سے ہی بات کی تھی. ہوم منسٹر دیکھیں نا، ہوم منسٹر کسی سے کوئی مشورہ کوئی بات کی کوئی نہیں ہوئی تھی. آپ کو پتا جب ہوم منسٹر نے استعفیٰ دیا پریس کلب میں جا کے، اور ہوم منسٹر نے جا کر جب استعفیٰ دے رہا تھا تو رائٹ میں اس کا بیٹھا ہوا تھا، بلکہ لیفٹ میں اس کے بیٹھا ہوا تھا ظفر بلوچ، جو کہ گینگ وار کا مین کارندہ تھا اور جو ان کا اسپوک پرسن تھا، وہ بیٹھا ہوا ہے اور قرآن سر پہ لے کر اس سے جو باتیں کی ہیں. تو وہ مقصد یہ کہ جو سب سے بڑا نقصان پارٹی کو بھی پہنچا ہے اس میں، نو ڈاؤٹ. میں بالکل یہ کہوں گا کہ لوگوں نے اس چیز کو بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ گیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کے لیے بڑا مشکل تھا وہاں سے کھڑا ہونا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح وہ حالات تھے. تو یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف ایک ذوالفقار مرزا کی وجہ سے، اور یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو صرف ایک ذوالفقار مرزا اس کا قصوروار ہے، باقی ساری پیپلز پارٹی دودھ کی دھلی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس چیز سے. میں نے دیکھیں مجھے پارٹی کیوں چھوڑنا پڑا، یہ اختلافات تھے نا. عزیر بلوچ کیا بے قصور ہے؟ اب یہ تو نہیں کہیں گے نا آپ؟ نہیں، تو دنیا کو پتہ ہے کہ مقدمات میں بھی بری ہو رہا ہے. نہیں کوئی دیکھیں بری جس چیز پہ ہو رہا ہے، دیکھیں گورنمنٹ میں جب پولیس بھی کیسز ایسے بناتی ہے کہ ان کا کوئی وٹنس نہیں ہوتا ہے. تو کیا پروسیکیوشن کمزور ہے یا پھر یہ سیاست انصاف کے راستے میں اڑے آ گئی ہے؟ پروسیکیوشن ہمارے ملک میں بہت کمزور ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ لوگوں نے قتل کیے ہیں، 6 قتل کیے ہیں، لیکن وہ 1 سال کے اندر باہر آ جاتے ہیں کیونکہ کوئی وٹنس جو ہے وٹنس دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ایون جو یہ 164 کا بیان جو ہے عزیر کا، وہ بھی اس کو بھی جو ہے کسی نے امپورٹنس نہیں دیا، حالانکہ بڑا امپورٹنٹ بیان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر پروسیکیوشن کا نظام بہت ویک ہے. یہ گبور صاحب، ان گینگسٹرز کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا تھا، اور وہ جو بیرونی طاقتیں کون سی تھیں جن کا ہاتھ ان کے سروں پہ تھا؟ چونکہ دیکھیں دھریندر مووی میں دکھایا گیا نا کہ رحمان ڈکیت بلوچستان بھی گیا، پھر ممبئی حملوں میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور یہ بھی دکھایا گیا کہ وہ ISI کو اسلحہ بھی فراہم کیا کرتا تھا. بمبئی حملہ میں نہیں گیا. سب سے پہلے آپ تو یہ چیز دیکھیں کہ ISI کو کیا ضرورت ہے کہ ایک گینگسٹر کو بولے کہ جا کے بلوچستان سے ویپن خرید کے آؤ. یہی بیوقوفی ہے نا، سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ دکھایا ہے. ISI کبھی ایسا نہیں کرے گی اور کسی گینگسٹرز کو کبھی نہیں کرے گی. ان کے پاس کہاں سے آتا تھا؟ ان کے پاس اسلحہ یہ خریدتے تھے بلوچستان سے جا کر. جتنے بھی گینگز تھے وہاں پر، صرف ایک گینگ تو نہیں تھا، رحمان کا گینگ تھا، ارشد پپو کا گینگ تھا، غفار زگری کا گینگ تھا، اور رحمان کے گینگ میں جتنے لوگ تھے، بابا لاڈلا تھا، جینگو تھا، یہ رحمان کے گینگ میں تھے. لیکن اب کوئی نہیں رہا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ میں کل CCTV میں دیکھ رہا تھا کہ CCTV میں بتا رہے تھے کہ کراچی کے اندر جس طرح ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے وہاں پر جو ہے ویپن کے ذریعے موبائل چوریاں ہو رہی ہیں پوری کراچی. اسٹریٹ کرائم تو پورے کراچی میں بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کو حیرت ہوگی، لیاری میں اسٹریٹ کرائم 0.1% ہے. 4 تھانے میں، پوری لیاری ٹاؤن میں 4 تھانے لیاری ٹاؤن کے، کلری، بغدادی، چاکی واڑہ اور کلاکوٹ، 4 تھانے میں 0.1 کرائم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر. اللہ کرے کراچی میں بھی پھر ایسا ہی ہو جائے. کراچی میں ایسا ہو نا تو کراچی شاید ہی کوئی بندہ کراچی میں ایسا ملتا ہے جس کا موبائل نہ سنیچ ہوا ہو یا کسی ڈکیتی سے وہ گزرا نہ ہو. لیاری میں MNA نبیل کا بول ہے نا، مجھے پورا کراچی کا MNA بنا دے. تو آپ کی پارٹی کی ہی حکومت ہے اس سندھ کے اندر، کراچی میں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے نا. ابھی ہمارا ہوم منسٹر بڑا شریف آدمی ہے، ضیاء الانجار، بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے. لوگوں نے یہ نہیں دیکھنا شریف ہے یا نہیں ہے، وہ تو آپ ہمارے جو یہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں جو وفاق کے محسن نقوی صاحب، وہ کچھ اوور زیادہ ہی شریف ہیں کیونکہ وہ صحافی ہے نا آپ لوگ کے جیسے. تو صحافی کو لگتا ہے ان کی جو شرافت ہے اسے ڈرتے ہیں آپ لوگ ہیں. تو وہ جو صحافی ہے، صحافی دیکھیں نا، کرکٹ بورڈ کا بھی چیئرمین ہے، اس کو کرکٹ سے زیادہ لگاؤ ہے. تو میں تو یہی اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، یا تو وہ کرکٹ سنبھالے یا تو ملک کے انٹیریئر. ان کو تو کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ مرتضیٰ وہاب کو بھی کہہ دیں نا، وہاں پہ وہ بھی کام کریں نا. تقریریں تو لمبی، وہ تو آ کے کہتے ہیں میئرشپ کا سوال کرو کہ تمہارے باپ کی ہے کیا یہ میئرشپ؟ تو بھائی آپ ہی کی ہے، آپ کے ہی والد صاحب کی ہے، لیکن آپ کام تو کریں نا جب آپ آ گئے ہیں. میرے خیال میں بڑی مشکل سے میں اپنی پارٹی میں دوبارہ سے میں بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ایسا لیٹر مل جائے. چلیں آپ یہ کہتے ہیں کہ مرتضیٰ وہاب بھی شریف ہی. دیکھیں جو کام نہیں کرتا وہ شریف ہے. سارے شریف ہیں، شریف زیادہ ہو گئے ہیں. اور میں شریف نہیں ہوں. اچھا قبول صاحب، اجت دوول کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ تو اس نے تو سارا یہ جتنے را کے ایجنٹس بھیجنا، پاکستان میں خود آ کے رہنا، میں نے سنا ہے کہ وہ پاکستان میں 5-6 سال آ کے رہا ہے، پتہ نہیں کہاں رہا ہے. وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں رہا ہوں. وہ رہا ہے.
تو یہ سارا تو اسی نے ارینج کیا تھا نا، یہ سارا. اچھا جو جن آپ راک ایجنٹس کی بات کریں اصل زندگی میں بھی کچھ کرتے ہیں یا صرف یہ اپنی فلموں میں جیمز بانڈ بنے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نہ یہ ممبئی حملے روک سکے، نہ اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ روک سکے، نہ پھر وہ پلوامہ اڑی پہلگام اٹیک یہ نہیں روک سکے، سارا الزام پھر دھر دیتے ہیں پاکستان کے اوپر. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. یہ پاکستان کو کمزور ملک سمجھتے تھے، لیکن جب ان کو مار پڑی ہے تو ان کو لگ پتہ گیا کہ پاکستان سے اب نہیں لڑ سکتے، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط ہے. تو اب انہوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی. اور یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے آپ نے جو کہا پارلیمنٹ میں اٹیک یا پلوامہ اٹیک، یہ کتنے اٹیکس میں نہیں روک سکے ہیں، اور یہ ہم پر الزام لگا دیا. حالانکہ ان کے اندر سے یہ خود ارینج بھی ہوئی، یہی کرتے ہیں، یہ خود ہی جو ہے نا اسپانسر کرتے ہیں، یہ خود ہی اٹیک کرواتے ہیں اور پاکستان اور پھر ناکام بھی ہو جاتے ہیں. اچھا قبول صاحب، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ جس طرح سے اس مووی میں فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، آپ کی شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو آپ یہ فلم بنانے والے جو ہیں، یہ میکرز جو اس فلم کے، ان کے اوپر مقدمہ کر دیں؟ دیکھیے میں نے مشورہ لیا ہے، لیکن انہوں نے کہا فائدہ نہیں ہے، بیکاز ایک غیر ملکی اور ایک انڈیا بھارت جو ہمارے ویسے دشمن ملک ہے، اس پہ آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں، اپنا پیسہ بھی ضائع کریں، وکیلوں کا فائدہ ہوگا. تو میں ان کو کرنے دیں. نہیں تو کیا پروپیگنڈے کا جواب پھر کیا خیال ہے کہ اس کا مقابلہ جو ہے جوابی فلم بنا کر دیا جائے؟ پاکستان کو بنانا چاہیے ایک فلم ایسی؟ بالکل بنانا چاہیے. اور بیچ میں جو ہے ہمارے انفارمیشن منسٹر نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میرا لیاری کے نام سے ایک مووی انہوں نے بنائی ہے، اس کو روک دیا گیا. آئی تھنک اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کر کے دوبارہ سے اس کے اندر یہ چیز شروع کر دیتے. یہ کام اسپانسر بھی آپ کو اچھا مل جائے گا. زرداری صاحب اچھے اسپانسر ثابت ہو سکتے ہیں. آپ نے بہت اچھا ایڈوائس دیا ہے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے، میں یہ ضرور ذکر کروں گا. کنونس کریں گے نا انہیں کہ قومی مقصد کے لیے بننی چاہیے. بالکل بننا چاہیے. یہ اومنی گروپ وغیرہ کب کام آئیں گے آخر آپ لوگوں کے؟ ان کو کام آنا چاہیے، بلکہ آپ کے یہ پوڈ کاسٹ وہ سنیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپورٹ کریں. یہ صرف لیاری کا میٹر نہیں ہے، پورے ملک کا میٹر ہے. پورے ملک کو انہوں نے جس طریقے سے بدنام کیا، صرف لیاری کو بدنام نہیں کیا، اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں. ایک مووی بننی چاہیے، اور ہمارے پاس بھی اچھے پروڈیوسرز ہیں، ہمارے پاس بھی اچھے ڈائریکٹرز ہیں. بس پیسے کی کمی ہے، اور پیسہ کوئی ہمیں دے، ہم بنائیں گے. اس میں میں خود رول ادا کر سکتا ہوں اس پہ. اچھا یہ تو اچھی بات ہے. اب نیٹ فلکس والے بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، تو شاید ہمیں پھر کوئی فیکٹس دیکھنے کو اس میں بھی ملیں گے. تھوڑی سی ذرا آپ سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. سیاست میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ کبھی ونڈر بوائے کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی وہ سول ملٹری تعلقات خراب ہونے کی خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا چل کیا رہا ہے؟ ونڈر بوائے کون ہے اس وقت؟ ونڈر بوائے نہیں، بوائز ہیں. بوائز ہیں؟ کون کون سے ہیں؟ کتنے؟ کیسے لے سکتا ہوں؟ اشارے سے سمجھا دیں. نہیں، ونڈر بوائز پولیٹیکلی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں. کیا شہباز شریف ونڈر بوائے ہیں؟ سیاسی بھی ہیں اور غیر سیاسی بھی ہیں. اچھا اوکے. کیا شہباز شریف ونڈر بوائے ہیں؟ وہ ایک ان کے ضرور ان کے کیریکٹر میں سے شامل ہے. مطلب وہ ایک کیریکٹر ہے ونڈر بوائز کا. ونڈر بوائے کا دوست ضرور کہہ سکتے ہیں، خود نہیں ہے ونڈر بوائے. ونڈر بوائے کیا ہوتا ہے؟ یہی نا کہ جو یس مین ہو؟ نہیں، ونڈر بوائے کو تو آپ یس مین سمجھ رہے ہیں نا. ونڈر بوائے وہ ہے جو راستہ بیچ سے نکال کے کام نکلوا لیتا ہے، مسئلے حل کر لیتا ہے، اس کو ونڈر بوائے کہتے ہیں. وٹ از ونڈر بوائے؟ ونڈر کا مطلب یہی ہے کہ وہ کچھ کرشمہ کر کے دکھائے. تو ونڈر بوائے کو آپ اگر اردو میں لیں تو وہ کرشمہ دکھانے والا. یہ کام بہترین طریقے سے کون کر سکتا ہے یا کر رہا ہے اس وقت میں؟ بہترین طریقے سے سب کو مل کے کرنا پڑے گا. ہر پارٹی کا ایک ونڈر بوائے ہے، لیکن اس میں سے کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی ونڈر بوائے ہے؟ بالکل ہے. کون ہے؟ اپنا تو بتا دیں، اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کو نام لیتے ہوئے. دیکھیں نام لینے کا نہیں ہے اس شو میں، نام لینے کا نہیں ہے، صرف ہنٹ دینے کا ہے. کیا بلاول ونڈر بوائے بن سکتے ہیں؟ بلاول از دی اونلی لیڈر جس کے اندر ونڈرز ہیں. تو آپ اس کو یا ونڈر بوائے کا یا جو بھی وہ ونڈرز کر سکتا ہے. ایک وقت عمران خان بھی ونڈر بوائے تھے، لیکن آج کل وہ ان کی نظروں میں بیڈ بوائے ہیں. یہ بتائیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ کوئی پس پردہ کچھ پیچھے چل رہا ہے خان صاحب کے حوالے سے یا اسٹیل میٹ ہے؟ دیکھیں پچھلے دنوں وہ نکل آئے تھے اڈیالہ جیل سے. جی بہت سالوں. وہ کہاں گئے تھے اڈیالہ جیل سے نکل کے؟ آئی تھنک کسی ہاسپٹل میں گئے تھے آئی اسپیشلسٹ کو. یہ پکی بات ہے؟ آپ کے پاس یہی رپورٹ ہے؟ میں نے جو سنا، جو میں نے وہ جو فوٹو ہے وہ میں فیک نہیں سمجھتا ہوں، جس میں ان کو ویل چیئر پہ دکھایا گیا اور وہ آئی اسپیشلسٹ کا، مجھے نہیں لگتا وہ فیک فوٹو ہے. ایک تو اے آئی نے اتنا زیادہ اے آئی نے ہمیں جو ہے نا کنفیوز کر دیا قوم کو. یہی کہا گیا اے آئی فوٹو ہے، کس کو اصلی سمجھے کس کو نقلی سمجھے. ابھی اگر میرا بھی کوئی ایسا نیگیٹو ویڈیو نکل آئے گا تو میں کہوں گا تو اے آئی ہے، اور اگر اصلی بھی ہوگا اس کو اے آئی قرار دیں گے، اور جو اصلی ہوگا اس کو اے آئی لوگ سمجھیں گے. لیکن یہ شیورٹی ہے، ہماری قوم کنفیوژن کے شکار ہے. لیکن یہ شیورٹی ہے کہ وہ اڈیالہ سے پیمز ہاسپٹل ہی گئے تھے علاج کے لیے، پروسیجر کے لیے. اس کا دیکھیں
ظاہر ہے حکومت کبھی نہیں چاہے گی کہ جیل کے اندر ایک پارٹی کا سربراہ اس کو بیماری ہے یا اگر اس کو ایشو ہے اس کو بند رکھے. آپ کے خیال میں یہ خان صاحب کی آئی کا جو انفیکشن ہے یہ کتنا خطرناک ہے یا کتنا سیریس؟ نہیں، جو میں نے سنا ہے کہ اس کے اوپر علاج چل رہا ہے اور اس کے اندر وہ انہوں نے جینون مسئلہ ہے نا، جینون ہے نا، جی بالکل. کیونکہ جب سیاستدانوں کی بیماریوں کی خبریں سامنے آتی ہیں تو ساتھ ہی وہ ڈیل کی پھر جو سازشی تھیوریز ہوتی ہیں وہ بھی سامنے آ جاتی ہیں. کلچ پلیٹس اور پیٹلیٹس نے بدنام کیا تھا نا کہ یہ اصلی تھا یا نہیں تھا. پیٹلیٹس کی اوپر نیچے ہونا اور یہ اس طریقے ہے. میرے ایک شو میں پتہ نہیں آپ کا شو تھا کس کا، اسے غلطی سے منہ سے نکلا ہے کلچ پلیٹ. میں نے کہا کلچ پلیٹ صحیح نہیں ہے. تو وہ پیٹلیٹس جو ہے وہ اس وقت کی سیاست تھی اور آج کی سیاست آنکھوں والی ہے. آنکھوں والی سیاست ہو رہی ہے یہ بھی نہیں، مطلب بیماری کی سیاست، بیماری کی سیاست. وہی میں نے کہا جب بیماری کی بات ہوتی ہے تو پھر تو تھیوریز سامنے آ جاتی ہیں سازشی. بالکل. ہم کسی دیکھیں آج ان کے اوپر ہے، کل ہم ہو سکتے ہیں نا. ہم لوگ دیکھیں نا، ہم لوگ ایک جو پولیٹیشین ہے وہ ایک فیملی ٹائپ ہے جی. لڑتے رہتے ہیں اور ملتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہو جائے گے؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کیونکہ آپ ہمیشہ ایک دوسرے سے ملتے رہے ہیں. نہیں، اتنی دوریاں تھی ہماری. یہ تو محترمہ کے وقت پہ دوریاں ختم بھی ہوتی رہی نا. ٹھیک ہے، تو یہ میوزیکل چیئر ہے. لیکن آپ لوگ روایتی سیاستدان ہیں نا سر. آج وہ جیل میں اڈیالہ میں، کل ہم ہو سکتے ہیں. تو میں اس لیے پرسنل نہیں ہوں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پھر میاں محمد نواز شریف کی طرح کوئی خاموشی کا معاہدہ کر کے 5 یا 10 سال کا وہ ڈیل کر سکتے ہیں، جیل سے باہر بھی آ سکتے ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ ملک سے باہر جائے نہیں جائے لیکن وہ اڈیالہ جیل سے باہر آ سکتے ہیں اگر وہ یہ دیکھیں کہ دیکھیں ایک تو ان کی جو ارد گرد لوگ ہیں جی. اب آپ دیکھیں ان کا جو مین لیڈر ہے جو کے پی کے کا پریزیڈنٹ ہے جنید اکبر جی. اس نے بیان دے دیا محمود خان اچکزئی کے خلاف. اس نے بیان دے دیا اپنے چیف وپ کے خلاف کہ میں ان کی بات نہیں مانتا ہوں اور میں تو صرف لیڈرشپ سر پہ نہیں ہے نا. لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ ٹوٹ پوٹ کے شکار ہے. پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی نہیں رہی کیونکہ لیڈر لیس پارٹی ہو گئی ہے نا. لیڈر لیس پارٹی ہے. اب لیڈر لیس پارٹی ہے، لیڈر جیل، اور لیڈر کو باہر جیل سے نکلنے نہیں دینا. اب جیل سے نکلنے، کیونکہ ان کا جیل میں رہنا آپ لوگوں کی گارنٹی ہے، آپ کی حکومت کی، کہ آپ لوگ رہیں گے اتحادی. نہیں، بیرسٹر گور نے نکلنے کے بعد ایک بیان دیا کہ اب اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی. خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے نا شاید ان کی؟ نہیں ہوئی، لے کر گئے تھے اور پھر نہیں ہو سکی ملاقات. کس طریقے سے انہوں نے بیان دیا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب اسلام آباد پہ چڑھائی نہیں ہوگی. تو ان کے، میں آپ کے بھی شو میں کہتا تھا کہ یہ انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں، ان کے ساتھ یہ میچور نہیں ہے. چودھری فواد ٹائپ آپ سب نے دیکھ لیا، جن کا میں نام لیتا تھا جو میرے خلاف تھے، آپ کو یاد ہے کہتے تھے کراچی کے کہ یہ نبیل گبول جو ہے اگر آ گیا تو جو ہے پارٹی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے. وہ سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کانفرنسز کر کے سارے بھاگ گئے. رائٹ. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت جو لیڈرشپ باہر ہے اس میں سے کتنی % کمپرومائزڈ ہے پی ٹی آئی کی، اور کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ان کے وفادار ہیں؟ 95% کمپرومائزڈ ہے. 95%. مطلب ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. 95% کمپرومائزڈ بولتے ہیں، 95% جیل نہیں جانا چاہتے ہیں. سہیل آفریدی کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ چونکہ کبھی کبھی صاحب وہ دھریندر بن جاتے ہیں، کبھی وہ جمیل جمالی بن کے ساری باتیں مان رہے ہوتے ہیں، تو کئی لیے گنڈا پور تو نہیں بننے جا رہے. سہیل آفریدی اس کا لک کھل گیا. وہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ کونسلر بھی جیت سکتا ہے، لیکن وہ آج چیف منسٹر ہے. تو میرے خیال میں کہ سہیل آفریدی رول پلے کر سکتا ہے، اور وہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ چیف منسٹر ہو تو چیف منسٹر بن کر دکھاؤ. کون سمجھا رہا ہے؟ جو سیاسی لوگ ہیں. سیاسی لوگ جو سیاسی یا غیر سیاسی لوگ بھی سمجھا رہے ہیں؟ جو سیاسی لوگ ہیں. غیر سیاسی کی تو آپ ذکر ہی نہ کریں نا. یہاں پر تو صرف سیاسی لوگ آتے ہیں، غیر سیاسی کہاں سے آ جاتے ہیں؟ سیاسی لوگ ہی صرف آتے ہیں. میرے خیال میں ایک وزیر اعلیٰ کو اسی روش میں ہونا چاہیے. وہ ٹکراؤ کا جو ایک ہے نا سوچ کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں اور ٹکراؤ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اس کی سوچ نہیں ہونی چاہیے. تو خان صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ وہ تو کہا جاتا ہے نا ان کی سیاست تو ایسے ہی ہے. خان صاحب ابھی کافی سمجھ گئے ہیں. اچھا، ابھی کافی سمجھ گئے کہ ٹکراؤ والی پالیسی ان کی غلط ہے. خان صاحب سے ملاقاتیں تو بند ہیں سب کی، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سمجھ گئے ہیں بہت زیادہ؟ میرے خیال میں کافی چیزیں سمجھ گئے. وہ دیکھیں، پتھر سے سر ٹکرانا جو ہے نا وہ بیوقوفی ہے، اور وہ چیز ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ اپنا سر ٹکرانا، اپنے آپ کو زخمی کرنا بیوقوفی ہے. تو کوئی بیچ کا راستہ نکل رہا ہے میرے خیال میں. نکل رہا ہے میرے خیال میں. کتنا ٹائم اس میں لگ سکتا ہے؟ میرے خیال میں جلدی نکل جائے گا. مطلب کسی ڈیل کا امکان ہے؟ ڈیل کہے یا کچھ بھی کہے، مطلب یہ کہ
the ball is in Imran Khan court. Ball is not in the court of the government. ٹھیک. مطلب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب جو کچھ آفرز ان کو دیے گئے ہیں کہ کم سے کم آپ یہ سوچیں کہ ملک کو خطرات کیا ہیں اور آپ نکل کے باہر اس ملک کو اندرونی طور پہ اور مزید کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں اس دہشت گردی کے حالات میں, تو پھر آپ پاکستانی سچے پاکستانی نہیں ہوئے نا. آپ تو وہ باہر نکل کے ذہنی مریض تو نہیں کہیں گے پھر؟ نہیں, میرے خیال میں کہ ان کا کافی اچھا ٹریٹمنٹ ہوا ہے جیل کے اندر. جیل کے اندر جیل کے اندر ٹھیک. تو وہ جیل میں ڈاکٹر اس کے اپنے جاتے رہے, اور ابھی تو ذاتی معالج جو ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. آپ کے خیال میں, چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے, تو کیا خیال ہے کہ خان صاحب کچھ مہینوں میں جیل سے باہر آ جائیں گے یا پھر لمبا عرصہ میرے لگ خیال سکتا میں ہے؟ نہیں, اب بہت ہو گیا. آئی تھنک 2024 سے جیل میں, 2023 سے ہے. آئی تھنک 2 سال کا ٹینیور تھا اس کا جیل. 5 اگست کو گئے تھے جیل میں. ہاں, 5 اگست 2023. وہ 2 سال کا ٹینیور تھا جیل میں رہنے کا. تو وہ مکمل ہو گیا ہے, اگست میں انشاءاللہ ہو جائے. آپ لوگ بھی تیار ہیں پھر؟ ان کو سمجھداری کا جو ہے نا, یہ ساری سمجھداری عمران خان نے دکھانی ہے, بیکاز غلطی ادھر سے ہی ہے نا. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں باہر نکل کر آ کے میں یہ کر دوں گا, میں اسلام آباد میں یہ کر دوں گا, دھرنا دے کے بیٹھوں گا, میں اسمبلیوں میں گھس جاؤں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, تو پھر ایسے بات کرنا. آپ خان صاحب کے تھوڑا قریب بھی رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ باہر نکل کر پھر وہ یہ سب نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں اب نہیں ہوگا. اوکے. کارکردگی پہ تھوڑی سی بات کروں تو مریم نواز پنجاب میں میگا پروجیکٹس اور ترقی وہ خوب دکھا رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب باقی صوبوں سے کارکردگی میں آگے ہے؟ بسنت انہوں نے بڑا اچھا منایا. تو بسنت کے آگے پیچھے بھی کئی پروجیکٹس بھی ہیں قبول صاحب, صفائی ہے, انفراسٹرکچر ہے, سڑکیں وغیرہ ہیں, تو باقی صوبوں سے بہتر نہیں ہے؟ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وفاق سے. وفاق سے. وفاق کو پیسہ کون دیتا ہے؟ کراچی. کراچی کو کیا مل رہا ہے؟ ہم نے بات تو کی, کراچی میں بالکل سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, کراچی میں حالات صحیح نہیں ہیں. آپ نے میئر کے حوالے سے بات کی. ویسے اپنی ہر بات بنوا لیتے ہیں, ساری آئینی عہدے لینے میں آپ نے اپنی باتیں بنوا لی. آپ اپنے صوبے کے لیے پیسہ نہیں لے سکتے. ہم نے بڑے مشکل سے تو موٹر وے کو منوایا, جو سکھر سے حیدرآباد کا موٹر وے ہے, وہ نہیں دے رہے تھے ہمیں, بڑی مشکل سے تو وہ منوایا ہم نے. تو ساری باتیں بڑی آسانی سے نہیں مانتے. مصطفیٰ کمال نے کیا کیا تھا اپنے دور میں؟ کراچی کو بہت بہتر نہیں کر دیا تھا. مصطفیٰ کمال نے مصطفیٰ کمال نے نہیں کیا تھا, پرویز مشرف نے کیا تھا. لیے نا پیسے, کام تو کر کے دکھایا نا. کو خود دیو, پرویز مشرف بھی کراچی والا تھا. سر آپ تو لوگ وہاں کام ہی نہیں کرنا چاہتے. کراچی کو ایسے بنا دیا ہے حکومت سندھ نے جیسے کہ لاوارث کوئی شہر ہوتا ہے. نہیں, لیکن یہ کہ کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں, خاص کر میڈیکل کے حوالے سے آپ دیکھیں, ہاسپٹلس کے حوالے سے, یہ جو گل پلازا میں آگ لگی, 60-70 لوگ جل کے خاک ہو گئے, سندھ حکومت کی ساری جو نااہلی ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی. سر بالکل ہے. آپ یہ ایوان صدر میں لمبی لمبی پریزنٹیشنز کرتے ہیں, اس طرح کے سانحات کے بعد کوئی وقت رہ جاتی ہے پھر ایسی پریزنٹیشنز کی؟ میں کبھی نہیں کہوں گا ہم فرشتے ہیں, غلطیاں بالکل ہیں, لیکن کچھ یہ بھی دیکھیں نا کہ پنجاب کو وفاق سے کیا مل رہا ہے, پنجاب سے کس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے, اور پنجاب سے سندھ کو کیا مل رہا ہے, یہ بھی تو دیکھیں. غلطیاں ہیں اپنی جگہ, ہم نہیں کہہ رہے ہم فرشتے ہیں, کمزوریاں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے. جو سپورٹ ہے اس میں روڈ تو بنا دیں, اس میں حالات تو بہتر کر دیں, اس میں صفائی تو کر دیں, کوئی انفراسٹرکچر تو کراچی میں بنا دیں. دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے کراچی شہر کو جو گرین لائن ہے. گرین لائن آپ نے دیکھا جو یونیورسٹی روڈ سے ہے, سب سے زیادہ بدنام اسی نے کیا کراچی کو. جتنے بھی روڈ ٹوٹے ہیں وہ اسی گرین لائن کے. پچھلے سال وفاق نے پیسے نہیں دیے تھے. پچھلے سال لیاری میں بلڈنگ گری, کوئی 27 یا 28 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے, اور آپ نے اس وقت یہ کہا کہ جو افسران ہیں یہ رشوت لے کر اور پوسٹنگز کروا لیتے ہیں, اور یہ بلڈنگ مافیا ہے, اور فائر ٹینڈرز نہیں ہیں کراچی میں. تو آپ تو یہ مسائل انتظامی ان کو آپ سامنے ان پہ بات کرتے ہیں, تو یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے کہ آپ کی وہاں حکومت کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس بات کی؟ جب میرے حلقے میں یہ بلڈنگ گرا تو ڈی جی سسپینڈ ہوا, آپ کے ایس بی سی اے کا, سندھ بلڈنگ کنٹرول, ڈی جی سسپینڈ ہوا, ڈائریکٹر سسپینڈ ہوا, اے ڈی اریسٹ ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ سانحات سے کوئی سبق سیکھا آپ نے؟ اس سانحے میں جو لیاری میں ہوا تھا اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی. گل پلازا کے بعد ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ کون کون گرفتار ہوگا, ہونے چاہیے. کتنا انتظار کریں گے؟ اگلے سانحے کا انتظار کر رہے ہوں گے. میں بھی آپ ہی کی طرح انتظار کر رہا ہوں, میرا بھی یہی سوچ ہے. لیکن کیا ان کے خلاف یہ پھر کارروائی نہیں ہونا چاہیے جو حکومت سندھ میں ذمہ داران ہیں؟ فائر ٹینڈرز 4.5 کروڑ کی آبادی میں ٹوٹل 28 فائر اسٹیشن, ڈوب مرنے کی بات ہے, ٹوٹل 28. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو بڑا سیریس ہونا پڑے گا. اس پہ میں سمجھتا ہوں پارٹی کو سیریس ہونا پڑے گا. کراچی میں اس وقت حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. کتنے سال سے ہے سندھ میں آپ کی حکومت؟ 17 سال.
اور ابھی آپ کو سوچنا ہے. نہیں سوچنا نہیں, کرنا پڑے گا. کب کریں گے؟ 17 سال بعد کریں گے آگے. لیکن ان سے یہ سوال کرے نا جن کو کرنا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ سے آپ اس پہ کھل کے بات کریں گے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. میرے لیے کیا مسائل پیدا, میں مسئلے جیل کے ادھر تک پہنچا ہوں. 8 سال میں اسمبلی سے باہر رہا, اللہ کا شکر ہے دوبارہ اسمبلی میں آیا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ میں تو ایک ریٹائرمنٹ کے ایج تک پہنچ گیا ہوں نا. میں جو بات کا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بالکل کوتاہیاں ہیں. آپ سینٹ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے اپنی پوسٹنگ کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر پوسٹنگ کے 25 لاکھ روپے دیتا ہے, رشوت دے کے وہ پوسٹنگ کرواتا ہے, اور آج بھی غیر قانونی بلڈنگ. سر ہم سانحات سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو سی ایم ہیں سرفراز بگٹی, آپ ان کو یعنی پیپلز پارٹی ان کو ویسے ہی اون کرتی ہے جیسے مراد علی شاہ کو کرتی ہے, یا پھر وہاں پہ کوئی اس معاملے میں سوتیلے یا سگے کا کوئی تقسیم ہے؟ پیپلز پارٹی کا وہ چیف منسٹر ہے سرفراز بگٹی, اون کرے نہ کرے لیکن ہے پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر. یہ کیا بات ہوئی؟ تو مراد علی شاہ کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح محسن نقوی بھی پیپلز پارٹی کا بندہ ہے, لیکن ابھی یہ نہیں پتا کہ کون اس کو اون کرتا ہے. کون کرتا ہے اون؟ وہ ہمیں خود نہیں پتا ہے. ایٹ لیسٹ محسن نقوی سے بات کرنا جو ہے نا نیکسٹ امپورٹنٹ پاسبل. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری کے ساتھ کافی کلوز رہے ہیں. پیپلز پارٹی میں تھے یا نہیں تھے, لیکن پریزیڈنٹ زرداری کے ذاتی دوست ہیں. لیکن ابھی ان کو انٹیریئر منسٹر کس نے بنایا مجھے نہیں پتا کہ ان کو پریزیڈنٹ زرداری حکومت کے اتحادی ہیں آپ, جاننا حق ہے آپ کا اور اس عوام کا بھی. اس وقت پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے, اتحادی تو ہیں آپ, اتحادی ہے لیکن ایک بھی منسٹر نہیں ہے. میں بھی ایم این اے ہوں تو آپ نے لیا نہیں نا خود منسٹری, آپ نے آئینی عہدے لیے جو پوری ٹرم کر کے ہٹیں گے آپ وہاں سے. آپ ذمہ داری کا جواب دینا ہی نہیں چاہتے, اس لیے آپ نے لیے نہیں پورٹ فولیو. عقل مندی کی نا, کیوں نہیں لیتے آپ؟ ہم کیوں لیں ذمہ داری؟ تو پھر چھوڑ دینا اتحاد. اب تو ویسے بھی شاید انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, سمپل میجورٹی قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کے پاس ہے. چلا کے دکھا دیں یہ لوگ ہمارے بغیر. آپ کیسے فٹ ہوتے ہیں اس پورے گیم میں پھر بتائیں؟ ہمارے بغیر تو یہ چلے نہیں سکتے. کیوں, کیا کر رہے ہیں آپ ایسا؟ دیکھیں نا, ہمارے بغیر اس لیے نہیں چل سکتے. اگر سمپل میجورٹی ہے تو وہ جو اس طرف بالکل رائٹ سائڈ میں بیٹھے ہیں نا کچھ اپوزیشن کے لوگ, ہم ان میں سے کچھ لوگ اپنی طرف لے آئیں گے. وہ تو کسی پارٹی کے نہیں ہے. کمال ہے آپ کا پھر. وہ تو کسی پارٹی کے نہیں ہے نا. ادھر لے جانا. دیکھیں جب اگر وہ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم بھی ان کو چھیڑیں گے. اگر ابھی تک وہ ہمیں نہیں چھیڑ رہے, لیکن اگر ہم ہمیں چھیڑیں گے تو پھر ہمارا چھیڑنا بڑا خطرناک ہوگا. اچھا, جب کسی گورنمنٹ کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ کٹ آف پیریڈ کہلاتا ہے نا, تو اور پھر اس کے بعد پھر ہواؤں کا رخ بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. تو کیا اس حکومت کا ایسا کوئی ٹائم شروع قریب لگتا ہے یا دور لگتا ہے؟ میرے خیال میں ابھی کچھ وقت ہے. کتنا؟ 2.5 سال ہوئے پورے. 2 سال تو ہو گئے نا. ہاں, 6 مہینہ اور ویٹ کر لیں. 6 مہینے؟ ہاں, کول آف پیریڈ. مطلب یہ پھر کول آف پیریڈ مدت پوری نہیں کرے گی اپنی. یہ نہیں, مجھے نہیں پتہ ہے مدت پوری. دیکھیں میں تو چاہتا ہوں کہ اسمبلی مدت پوری کرے, یہ حکومت بھی مدت پوری کرے, لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ یہ اپنی مرضی چلا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں ہم مشکلات بہت ہیں, ہمیں پرابلمز بہت ہیں, بہت ساری چیزوں سے ہم خوش نہیں ہیں جس طرح حالات چل رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو ایک مثال, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے بعد حکومت چلی جائے گی, نہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلی, اور میں سمجھ شہباز شریف صاحب کو اتنے سینسیبل ہیں, وہ شہباز شریف اتنے سینسیبل ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی. کیا شہباز شریف اپنی مدت پوری کرنے والے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکیں گے؟ میرے خیال میں بننا چاہیے, اگر پیپلز پارٹی ناراض نہ ہو تو. پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے؟ پیپلز پارٹی ناراض نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی ناراض ہو سکتی ہے. کن باتوں پہ؟ بہت سارے ایشوز ہیں. کیا پیپلز پارٹی اس پہ بھی ناراض ہو سکتی ہے اگر اگلا وزیر اعظم بلاول بھٹو کو نہ بنایا تو؟ میرے خیال میں ناراض ہونے کی بات ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کنگ میکر پارٹی ہے. جس طرح شہباز شریف کو پرائم منسٹر بنایا تو پھر وہ بلاول کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتی ہے. عوام سے بنوائے نا. عوام سے ہی بنوائیں گے. ابھی آپ نے کہا جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف کو بنایا اس طرح بلاول کو بھی بنا دیں گے. عوام سے کہنا, عوام کے ووٹوں سے بن کے دکھائیں نا. عوام نے اسمبلی میں, عوام نے بھیجے اپنے ممبرز اسمبلی میں. عوام نے بھیجے, ہم نے عوام نے بھیجے یا خاص عوام نے بھیجے؟ نہیں, عوام نے بھیجے. خاص کون ہوتا ہے؟ عوام کے ووٹوں. عوام بھی 2 طرح کی ہوتی ہے, خاص عوام ہوتی ہے, ایک عام عوام ہوتی ہے. تو عام عوام نے بھیجا یا خاص عوام نے بھیجا؟ مینگو مین. بہت بہت شکریہ آپ کا گبول صاحب پوڈ کاسٹ میں شرکت کے لیے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.